शमा उर्फ शम्मू मेरी अजीज जान दोस्त थी। हमारे घर करीब थे। मेरा इसका साथ प्राइमरी तक रहा। वो एक ज़हीन बच्ची थी, तभी टीचर्स उसको पसंद करती थी। 5वीं के बाद हम शहर चले गए, जबकि शम्मू की पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता हो गया। वो वालिदैन की इकलौती और लाडली औलाद थी। माँ जहाँ जाती इसे साथ रखती। शमा की फुप्पी चंद कोस परे एक गांव में रहती थी। वो भी इसे बहुत चाहती थी, बहू बनाने की चाह रखती थी। लेकिन मसला ये था कि जिन दिनों शम्मा 12 बरस की थी, इसका बेटा 2 साल का था। जब इसकी फुप्पी जन्नत बीबी ने शम्मू को बहू बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो सबने दांतों तले उंगलियां दाब ली। लेकिन फुप्पी बार बार अपने भाई और भावत से तकाजा करती रही। बिलाखिर शम्मू के बाप ने माँ जाए की मिन्नत समाजत मान ली और 15 साला बेटी को 5 साला भांजे से ब्याह कर रुखसत कर दिया। जबकि दुल्हा दुल्हन को इजाबो कबूल का मफहूम भी मालूम ना था। जन्नत खातून ने पहले पहल बहू का चाव किया, लेकिन 1-2 माह बाद उसने रंग बदला। अब वो सारा दिन गांव में घूमती फिरती और शम्मू कामकाज में चटी रहती। वो शुरू से हंसमुख और खुश इखलाक थी, बात बात पर खिलखिला पड़ती। इसके फूफा को ये बात सख्त नापसंद थी। नाबालिग बेटे की नौखेज नई नवेली दुल्हन को हंसते खिलखिलाते देखकर गांव का कोई भी नौजवान बुरी नजर डाल सकता है। सबको मालूम था कि शम्मू का खालाजाद एहसन उसे बचपन से चाहता है। इसका घर भी शम्मू के पड़ोस में था। एहसन इसका हम उम्र था, लेकिन फुप्पी ने इतना पीछा किया कि भतीजी को बहू बनाकर ही टली। शम्मू ने होश संभाला तो इसे एहसास हुआ कि वो तो एक अधूरी दुल्हन है। इसका दूल्हा किसी तौर इसका साथी नहीं है, क्योंकि ने 7 साल का एक नासमझ लड़का था, जबकि शम्मा अब 17 बरस की दोशीज़ा का रूप धार चुकी थी। वो अपनी हम उम्र लड़कियों के शोहर देखती तो हैरान रह जाती, लेकिन वो एक बेज़बान लड़की थी और इस तरह की लड़कियों को हमेशा अपनी ख्वाहिशों को कत्ल करना पड़ता है। उसे रह रहकर एहसन की याद सताती थी, जिसके साथ वो बचपन में खेला और लड़कपैन में घंटों नदी किनारे खेतों में घूमा करती थी। जब दोनों इकट्ठे बकरियां चराते और गन्ने तोड़ने जाते, कभी शर्त लगाकर बालियों से हरे चने निकालते थे। कहते हैं कि इंसान को अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता, मगर शम्मू को भुलाना पड़ा। इसने कभी सोचा भी ना था कि फूफी के जिस बेटे को वो गोद में लेकर घूमा करती थी, वो आइंदा इसका शौहर बनेगा। वो तो इसको छोटा भाई समझती थी। फूफी की मोहब्बत से धोखा खा गई। चालाक औरत ने इस वजह से उसे बहू बनाया ताकि वो उसका घर संभाल ले। जन्नत बीबी बज़ाहिर अच्छी नजर आती थी, मगर अंदर से अच्छी ना थी। वो ये बात भूल गई कि इसका कोई घर भी है। इसने सारा बोझ शम्मू पर डाल दिया। एक दिन शम्मू के ससुर ने कहा कि आज मेरी गाड़ी की सीटों के कवर धो देना। वो वैन चलाता था और गांव से सब्जियां लादकर शहर की मंडी में पहुंचाने का काम करता था। शम्मू सारा दिन दूसरे कामों में मगन रही। इसके जहन से ये बात निकल गई कि ससुर ने उसे गाड़ी के कवर धोने को कहा था। शाम को जब उसने देखा कि सीट कवर वैसे ही पड़े हैं तो वो बरहम हो गया। बहू को आवाज देकर पूछा कि शम्मू, तुमने मेरा काम क्यों नहीं किया? मैं भूल गई थी फूफा जी, इसने सहम कर कहा। वो अपने ससुर वलीद लाला के गुस्से से बहुत डरती थी। तब ससुर ने उसे बहुत डांटा, यहाँ तक कि वो जोर जोर से रोने लगी। वो अपनी आवाज पर काबू ना रख सकी। ससुर बहू को बुलकते सिसकते देखकर परेशान हो गया। उसे मनाने के लिए बोला, रो मत, अच्छा कल जरूर धो देना, अब चुप हो जा और खाना पका लिया है तो मुझे दे दे। रोते रोते इसने हांडी से साला निकाला और चंगेरी में रोटियां लाकर ससुर के सामने रख दी। वो अभी तक सिसक रही थी। भाई अब बस भी करो, अच्छा चल तैयार हो जा, सैर को चलेगी? मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले चलता हूँ। अच्छे से कपड़े पहन ले, तब तक मैं खाना खा लूँ। जानती है आज गांव के बाहर मेला लगा है, कभी देखा है तूने मेला? मैं दिखा लाता हूँ, चल बस अब तैयार हो जा। शाबाश। वो भी बच्ची जैसी ही थी। ये सुनकर खुश हो गई और अपने कमरे में तैयार होने चली गई। जब से वो इस घर में बहू बनकर आई थी, पहली बार इसके ससुर ने प्यार से बात की थी। वो खुश थी कि फूफा ने आज प्यार से पुकारा है। तैयार होकर आ गई तो ससुर से कहा, फूफा अभी घर का काम बाकी है, बकरियां बांधनी हैं और फूफी भी घर पर नहीं है। बकरियां मैं बांधूंगा, तेरी फूफी भी अभी आ जाएगी, तू फिक्र ना कर। बस अब जल्दी से चलकर
گاڑی میں بیٹھ، شام ہونے والی ہے، رستے میں جنت کو بتاتے جائیں گے۔ رستے بھر سسر اس سے باتیں کرتا رہا۔ وہ خوش تھی اور حیران تھی کہ پہلے تو کبھی اس کے پھپھا نے اس کے ساتھ باتیں نہ کی تھی، آج کیسے اس کا دل نرم پڑ گیا۔ گاؤں کی حدود سے کچھ آگے اس نے گاڑی روک لی اور بولا کہ ٹائر پنچر لگتا ہے، تم یہاں بیٹھو، ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دور آگے ایک پیٹرول پمپ ہے، مجھے وہاں تک پیدل جانا ہوگا۔ اس نے حکم کی تعمیل کی اور ویگن سے اتر کر قریب پڑے پتھر پر بیٹھ کر اپنے سسر ولید کے لوٹ آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر گزر گئی، ولید نہ لوٹا تو وہ گھبرانے لگی۔ ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی بندہ بشر نہ تھا۔ اسے ڈر لگنے لگا۔ شام ہو رہی تھی اور وہ گھر سے کافی دور آ چکی تھی۔ ہر طرف خاموشی چھائی تھی۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر اٹھ کر ادھر چل دی جدھر اس کے سسر نے اشارہ کیا تھا کہ آگے پیٹرول پمپ ہے، وہاں سے ٹائر کو پنچر لگوانا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھی تو ایک شخص سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ وہ درمیانے قد کا تھا اور رنگت سانولی تھی۔ شمو اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ ڈرو نہیں، میں برا آدمی نہیں ہوں۔ تم اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ اپنے پھپھا کے ساتھ آئی تھی میلہ دیکھنے، ان کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تو وہ لگوانے گئے ہیں اور مجھے گاڑی میں بٹھا گئے تھے۔ تو تم گاڑی کے اندر ہی بیٹھی رہتی، باہر کیوں نکلی؟ ڈر لگ رہا تھا، انہوں نے آنے میں دیر کر دی ہے، کہتے تھے سامنے ہی پیٹرول پمپ ہے، وہاں تک جا رہا ہوں، ان کو دیکھنے نکلی تھی۔ پیٹرول پمپ قریب تو نہیں ہے، یہاں سے کافی دور ہے، کم از کم آدھا گھنٹہ لگتا ہے وہاں پہنچنے میں۔ آؤ چلو میرے ساتھ، میں تم کو لیے چلتا ہوں۔ شمو اس کے ساتھ جانے سے گھبرا رہی تھی، لیکن کیا کرتی؟ اگر گاڑی میں جا بیٹھتی تب بھی یہ آدمی ساتھ ہی لگا رہتا۔ سوچا کہ کھلی جگہ میں رہنے سے خطرہ کم ہے، کم از کم بھاگ تو سکتی ہوں، کیا پتا آگے آبادی مل جائے۔ کافی چلنے کے بعد بھی جب پیٹرول پمپ دکھائی نہ دیا اور آبادی کے بھی آثار نہ ملے، اسے یقین ہو گیا کہ یہ اسے غلط سمت میں لے جا رہا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اسے سسر کی ناراضگی کا بھی خیال آ گیا کہ جب ویگن میں اسے نہ پائے گا تو کیا ہوگا۔ بس وہ الٹی سمت بھاگنے لگی، بھول گئی کہ وین کدھر کھڑی ہے۔ جب وہ بھاگی تو اجنبی بھی اس کے پیچھے بھاگا، یہ کہتے ہوئے لڑکی ٹھہر جاؤ ورنہ جنگل میں گم ہو جاؤ گی، آگے راستہ خراب ہے، پانی اور دلدل بھی ہے۔ جس قدر اس آدمی نے تعاقب کیا اور روکنا چاہا، اتنی ہی تیزی سے وہ اور زیادہ بھاگتی گئی، یہاں تک کہ ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں سے سڑک دکھائی دینے لگی۔ وہ دوڑتی بھی سڑک پر آ گئی کہ یہاں سے سواریاں گزرتی ہوں گی، وہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکے گی۔ اس وقت سڑک سنسان تھی اور دوڑنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ اتنے میں اجنبی بھی اس کے قریب پہنچ گیا۔ ٹھہر جاؤ پاگل لڑکی، تم بہت دور آ گئی ہو، اب تمہارا سسر تم کو نہیں ڈھونڈ سکے گا، واپس چلو میرے ساتھ تاکہ میں تم کو وین کے پاس پہنچا دوں۔ نہیں، تم جھوٹے ہو، تم مجھے نہ جانے کدھر لے جانا چاہتے ہو، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی، کوئی سواری گزرے گی تو اپنے گاؤں کا راستہ پوچھ لوں گی۔ اب بھی وہ یہ بات کر رہی تھی کہ ایک رکشہ ان کے قریب سے گزرا۔ لڑکی نے آواز دی مگر رکشے والے نے نہ سنی اور وہ اسے پکارتی رکشے کے پیچھے دوڑ پڑی۔ تعاقب کرنے والا شخص یہ صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گیا، وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ شمو نے پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا، وہ سمجھ رہی تھی کہ اجنبی ابھی تک اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ چلاتی جا رہی تھی، رکشے والے، اے بھائی روکو، رکشہ روکو، مجھے اس آدمی سے بچا لو، یہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ مدد مانگ رہی تھی۔ بالآخر رکشے والے کو رحم آ گیا اور اس نے رکشہ روک دیا۔ بھائی میں راستہ بھول گئی ہوں، ایک آدمی میرے پیچھے پڑ گیا تھا، مجھے گھر پہنچا دو، بیٹھ جاؤ۔ اس نے اشارہ کیا اور وہ رکشے میں بیٹھ گئی۔ اتنا دوڑنے کے باوجود اب اسے سردی لگ رہی تھی، مغرب ہو رہی تھی۔ رکشہ ڈرائیور نے اپنی شال اس کو دی اور بولا بیٹی یہ لپیٹ لو اور گھر کا پتہ بتاؤ۔ مجھے پتہ یاد نہیں ہے، اس نے گھبرا کر کہا۔ اسے خیال آ گیا کہ سسر کے سامنے اس آدمی کے ہمراہ جائے گی تو وہ بہت خفا ہوگا۔ اب میں گھر نہ جاؤں گی چاچا جی، اب میں میکے جاؤں گی۔ میکا کہاں ہے تمہارا؟ شمو نے گاؤں کا نام بتایا تو وہ بولا وہ تو کافی دور ہے، میں تم کو وہاں نہیں پہنچا سکتا، میرے گھر چلنا ہے تو لیے چلتا ہوں، میری 3 بیٹیاں ہیں اور میری بیوی رحم دل عورت ہے، وہ کل تمہارے ساتھ جائیں گی اور ہم تمہیں مائکے چھوڑائیں گے۔ ٹھیک ہے چاچا، وہ بولی، اپنے گھر لے چلو۔ رکشے والے کا نام قاسم تھا۔
وہ شمو کو گھر لے آیا جو قریبی شہر میں تھا۔ وہ کافی غریب آدمی تھا۔ مختصر بیوی کو احوال بتایا۔ اس کی بیٹیوں نے شمو سے محبت سے بات کی اور کھانا دیا۔ وہ ان لڑکیوں کے ساتھ رات کو لیٹ گئی۔ کافی دیر تک نیند نہیں آئی، خوف کی وجہ سے کہ سسر برا بھلا کہے گا۔ ادھر جب اس کا سسر ولید پنچر لگوا کر آیا تو اس نے بہو کو ویگن میں نہ پایا۔ ادھر ادھر دیکھا، پکارا، مگر وہ نہ ملی۔ غصے میں گھر آ گیا اور بیوی سے کہا کہ تیری بھتیجی بھاگ گئی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اس کا رشتہ مت لو، وہ جوان ہے جبکہ ہمارا لڑکا ابھی بچہ ہے، نہ جانے کس کے ساتھ بھاگ نکلی ہے۔ جلد یہ خبر سارے گاؤں میں پھیل گئی کہ شمو گھر سے بھاگ گئی ہے۔ صبح سویرے ولید بیوی کو لے کر شمو کے والدین کو باخبر کرنے ان کے گاؤں روانہ ہو گیا۔ جب یہ وہاں پہنچے شمو میکے میں نہیں تھی۔ تب انہوں نے یہی سمجھا واقعی وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ رشتہ داروں نے صلاح دی کہ پولیس میں رپورٹ درج کرا دینی چاہیے، لیکن پرچہ کس کے نام کٹواتے؟ کسی پر شک نہ تھا سوائے احسن کے۔ سبھی کو پتا تھا کہ احسن اور شمو ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ ان دنوں احسن کمانے شہر گیا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کے خلاف اغوا کی رپورٹ درج کرا دی۔ ادھر صبح ناشتے کے بعد قاسم کی بیوی نے کہا کہ رکشے میں ہی شمو کو اس کے والدین کے گھر لے جاتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی اسے رکشے میں بٹھا کر گاؤں لے جا رہے تھے کہ ایک پولیس والے نے شمو کو دیکھا اور رکشہ رکوا کر پوچھا، تم کون ہو اور کہاں جا رہی ہو؟ وہ گھبرا گئی، بولی میں ان کی بیٹی ہوں اور ہم گھر جا رہے ہیں۔ اس نے یہ نہ بتایا کہ وہ ان لوگوں کے پاس کیسے پہنچی اور یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس کی گھبراہٹ سے پولیس والوں کو شک ہو گیا۔ وہ تھانے لے آئے جہاں قاسم نے ساری بات سچ سچ بتا دی، مگر پولیس نے ان کو نہ جانے دیا اور کہا کہ جب تک معاملے کی تفتیش اور تصدیق نہیں ہو جاتی ہم آپ لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے علاقے کے بڑے تھانے میں فون کیا جہاں احسن پر شمو کے اغوا کا پرچہ درج ہو چکا تھا اور اس کی تلاش ہو رہی تھی۔ اس سارے معاملے سے بے خبر جب احسن گھر آیا تو اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد بیچارے احسن کی شامت آ گئی۔ ادھر پولیس والے لڑکی پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ سچ بتا دو، کس کے ساتھ بھاگی ہو اور وہ شخص کہاں ہے۔ رکشے والے اور اس کی بیوی کو انہوں نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ جب ضرورت ہوگی آپ کو تھانے طلب کر لیا جائے گا۔ احسن سے الگ تفتیش ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں ایک ہفتے سے شہر کی ایک فیکٹری میں موجود تھا جہاں ملازم ہوں۔ فیکٹری کے مالک اور میرے ساتھ کام کرنے والوں سے پوچھ گچھ کر لیں۔ ابھی یہ پوچھ گچھ چل رہی تھی کہ شمو کا باپ تھانے آیا اور بتایا کہ ان کی لڑکی مل گئی ہے اور گاؤں کے تھانے میں موجود ہے۔ لڑکی کو لایا گیا اور اسے تمام احوال پولیس افسر کو بتایا۔ تبھی ایک شخص اچانک وہاں گیا۔ یہ رمضان تھا جو پولیس میں ملازم تھا اور تھانے دار کا قاصد تھا۔ اس نے شمو کو دیکھ کر کہا یہ وہی لڑکی ہے جو مجھے ویرانے میں پریشان ملی تھی اور جس کا سسر ٹائر میں پنچر لگوانے چلا گیا تھا۔ قاصد کی گواہی پر پولیس والوں نے احسن اور شمو کے بیانات کو صحیح مان لیا اور شمو کو باپ گھر لے آیا۔ احسن کو بھی وہ چھڑوا کر لے آیا۔ اب باپ کی آنکھیں کھل گئی کہ بہن کی محبت میں اس نے اپنی معصوم بیٹی پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اس نے جنت خاتون کو مجبور کیا کہ شمو کو طلاق دے دی جائے۔ وہ لوگ نہ مانتے تھے تو شمو کے والد کو تنسیخ نکاح کا کیس دائر کرنا پڑا۔ تب شمو کی جان چھوٹی۔ اس سارے المیے میں روشن پہلو یہ تھا کہ بے گناہ احسن اور شمو ناحق بدنام ہوئے تھے۔ وہ بھاگی تھی اور نہ احسن نے اسے اغوا کیا تھا۔ بہرحال بدنامی کا داغ تو لگ چکا تھا۔ اس بدنامی کو دھونا احسن اور شمو دونوں کے والدین کے بس میں نہ تھا۔ سو انہوں نے ایک انوکھا فیصلہ کیا۔ کیونکہ قریبی رشتہ داری تھی، احسن سے شمو کی شادی کا فیصلہ۔ گاؤں والوں نے اس فیصلے کو ناپسند کیا، ناک بھو بھی چڑھائی، لیکن شمو کے والد نے جرأت سے کام لیا۔ اس نے کہا کہ جس کا جی چاہے ہم سے تعلق رکھے، جس کا جی نہ چاہے نہ رکھے، لیکن ہمیں تو اپنی اولاد کی خوشی عزیز ہے۔ ہماری اکلوتی بیٹی جس کا کوئی قصور نہیں ہے، قصوروار ہم ہیں، تو سزا شمو کو کیوں ملے۔ یوں احسن اور شمو کی شادی ہو گئی اور دونوں شادی کے بعد شہر چلے گئے، کیونکہ وہاں احسن کی ملازمت تھی اور یہی بہتر تھا، ورنہ گاؤں والے تانے دے دے کر ان کا جینا حرام کر ڈالتے۔